बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज अपोजिशन इत्तेहाद का बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई है और अलामिया जारी हो गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कोशिशें की थी उन्होंने अपने कुछ तहरीक इंसाफ के साथ और बाकी जमातों को मिला के एक अपोजिशन अलाइंस बनाया है, इत्तेहाद बनाया है हुकूमत के ख़िलाफ़। और मकसद ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है उसे गिराया जाए। अगर आपको याद हो 3-4 साल पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब के आसपास जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल साहब थे और टारगेट था तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना। लेकिन अब जो है मौलाना के आसपास तहरीक इंसाफ है, JUIF की बाकी जमातें हैं और टारगेट है शहबाज शरीफ हुकूमत को गिराना। अब ये अलायंस जो है इस हद तक कामयाब होगा, इसमें कितना दमखम है, क्या वाकई ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? क्योंकि स्पीकर एजाज सादिक ने कहा है कि हम तैयार हैं, आए हम फैसिलिटेट करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के इलाज का मामला है। गो उनका पिम्स में इलाज हुआ, शफा में नहीं हो सका, लेकिन और भी सहूलियात दी जा रही हैं। आज उनकी फैमिली की मुलाकात भी हुई जेल में और बहनों ने मुलाकात भी की। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि कोई मीडिया टॉक नहीं हुई, कोई अब तक ट्वीट नहीं आया कि मामला ख़राब ना हो जाए। अंदर खाने कुछ बैकडोर रबते हैं, चीज़ें चल रही हैं, सब पे बात करेंगे। हमें जान किया है शेर मरवत साहब ने, आप सीनियर सियासतदान हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, कैसे देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब का इत्तेहाद, उनके आसपास तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के बयानात उनके खिलाफ और मौलाना के बयानात उनके खिलाफ, तो ये आगे चल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। मौलाना साहब और PTI के माबेन इत्तेहाद जो ख़बरें आ रही हैं या जो आपने वीडियो फुटेजेस दिखाए हैं, ये तारीख़ का हिस्सा रहेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात कार्य फरमाते हैं। देखिए, मैथमेटिकली 2 + 2 4 होते हैं। बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब इस वक्त PTI को कंधा दे रहे हैं जब PTI के साथ कोई नहीं खड़ा है और PTI जो है हर तरफ से मार खा रही है। तो बदले में मौलाना साहब को क्या मिलेगा? क्योंकि PTI ही ने गुज़िश्ता 13 सालों से सबसे ज़्यादा JUI को इम्पेक्ट किया है। ठीक, KP और बलूचिस्तान में। ठीक है, और आज भी अगर PTI माइनस होती है इन 2 सूबों से तो राज मौलाना साहब का है, इसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं रखता हूँ। तो PTI अगर इन मुश्किलात से निकल आती है, वापस आ जाती है पार्लिमानी सियासत में, तो इसका सबसे बड़ा विक्टिम या नुकसान तो होगा मौलाना साहब को। कल या परसों शफी जान साहब ने कहा है कि जी मौलाना साहब जो हैं उनके साथ सीटों पे भी एडजस्टमेंट की बात हो गई है। यानी कि मतलब ये है कि इससे पहले ये भी बताया गया है कि फलां सीट है, फलां सीट है, लाज़िमन मेरी सीट उसमें शामिल होगी क्योंकि उनके फर्जिंद अर्जमंद ही यहाँ से शिकस्त आ गए थे। ठीक है, और बनू की सीट है और दाउरकुंडी की सीट है और अली अमीन खान गंडापुर की सीट है। ये तो फिर जो है लेकिन कितनी सीटें देंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या JUI का वोटर और PTI का वोटर इस गैर फितरी अलायंस को तस्लीम करेगा? और सबसे अहम बात ये है कि ये तो दूसरे मरहले पे होना है, जब इलेक्शन आएंगे, जब सीटों की एडजस्टमेंट होगी। ये तब ही होगा जब आज मौलाना साहब कुछ डिलीवर करेंगे। क्योंकि अगर खान रिया नहीं होता है, कोई एजिटेशन में साथ नहीं देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर किस चीज़ का सिला PTI देगी? मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब भी हमारी तरह तनहा रह गए थे। न पीपल पार्टी की कुर्बतें हासिल थी और न नून की। और चंद जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानात ने जो है मौलाना साहब का ग्राफ तो काफ़ी ऊपर किया है जी। तो लिहाजा इन हालात में जो है फिल वक्त जारहियत की सियासत उनको सूट करती है। हमारी हालत तो ऐसी है कि हमें कोई भी मिल जाए हम तो गले लगाने को तैयार हैं, क्योंकि कोई हमें मुंह नहीं लगाता था। 9 मई के बाद से लेकर 8 फरवरी तक या इसके बाद भी जो हमारे साथ हुआ, मौलाना साहब जो हैं उस वक़्त तो हमारा साथी नहीं बने जिस वक़्त रिजर्व सीटें हमारी उसने खा ली। नहीं बने, ठीक है ना, आज भी वापस नहीं देंगे, क्योंकि सियासत तो जो हैं वो ये असूल सियासत में नहीं होते हैं।
ورنہ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جنہوں نے بھی ہماری ریزرو سیٹیں کئی ہیں ناجائز کئی ہیں. مولانا صاحب اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی مولانا صاحب سیاست کی درسگاہ ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. ٹھیک ہے، جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ کوئی تھوڑی سی نیکی کر لینا لات ہمیشہ منہ پہ مارتے ہیں. اچھا، صحیح بات ہے. تو لہذا میرا خیال ہے کہ دونوں جو ہیں اپنے مقاصد تو لات رکھتے پڑے گی مولانا کو بھی. میرا جو ہمارا وتیرہ ہے یہ نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی شطرنج کے داؤ اچھی طرح جو ہیں کھیل رہے ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی میں جو ہیں اس سے پھر بعد میں یہ، کیونکہ دیکھیں مزاج بدلتے خان کے باہر آتے ہی پھر آگے کس سے کیا کمٹمنٹ ہونی ہے، جی جی، یہ خان فیصلہ اصل کرے اس نے گا. فیصلہ کرنا ہے. یہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے اور اس وقت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو اب جو اتحاد بنا ہے، مولانا صاحب اس میں شامل ہو گئے، تحریک انصاف شامل ہو گئی، اس میں کوئی اتنا دمخم ہے کہ طریقے میں اعتماد آ جائے اور پیش ہو جائے اور پھر وہ کامیاب ہو جائے؟ نہیں، طریقے عدم اعتماد تو دونوں مل کے بھی لائیں گے تو عددی تعداد تو ان کی 80 نہیں پہنچتی ہے. طریقے عدم اعتماد جو ہیں وہ اگر پیپل پارٹی بھی ان کے ساتھ مل جائے تو تب بھی نون کی عددی اکثریت ہیں میجارٹی کے لیے. ٹھیک. تو لہذا جو چیز پی ٹی آئی کو میٹر کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا مولانا صاحب، دیکھیں مولانا صاحب کی پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں میں ایک خوبی ہے، باقی پارٹیوں میں یہ آپ کو نہیں ملے گی. دونوں میں خوبی یہ ہے کہ دونوں کے ورکر جو ہیں بڑے لوائل ہیں اور ایجیٹیشنل پالیٹکس میں ان کا اچھا ایک کردار رہا ہے. گرچہ مولانا صاحب کی ہمیشہ ایجیٹیشنل پالیٹکس جو ہیں وہ مفاہمت سے ہی شروع ہوتی ہے اور مطلب ہے کہ مل ملا کے وہ مفاہمت کرتے ہیں. ٹھیک. پی ٹی آئی نے کافی بکتا ہے. لیکن اگر مولانا صاحب صحیح معنوں میں، یہ میں بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ صحیح معنوں میں پورے ایمانداری سے خان کی اور پی ٹی آئی کی مدد کرتے ہیں تو نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ صحیح معنوں میں کروانا جو ہے نا، اس کی توقع میں نہ ہے اور نہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا، تو مقصد پھر یہ ہوا کہ مولانا اب بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ پالیٹکس کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے؟ دیکھیں مولانا صاحب اگر ایک سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہے اور وہ بھی مولانا صاحب کو خدشات تو ہوں گے کہ بھئی این الیکشن پہ پی ٹی آئی کو اس پہ قائل کون کرے گا یا کون اس پہ پابند کرے گا. تو لہٰذا اگر یہ نہیں مل رہا ہے تو پی ٹی آئی مولانا صاحب کو کیا دے سکتی ہے؟ مولانا صاحب کو کیا پڑی ہے کہ وہ جناب علی دہشت گردی کے مقدمے بکتے، ان کے پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی ہو، جیلوں میں ہو، خود عمران خان کی طرح اس کی آزادی خطرے میں پڑ جائے. یہ بغیر کسی سیاسی فائدے کے کوئی گین کے یہ تو کوئی سیاستدان کرتا ہی نہیں ہے. سیاست میں تو بالکل میتھمیٹیکلی جو ہے اسات دو اسات لو والا معاملہ ہے. ایسا ہی ہے. تو مولانا صاحب کو کیا ملے گا؟ جب کچھ نہیں ملے گا تو پھر یہ صرف خبروں کی حد تک. ٹھیک ہے. تو اب اس اتحاد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو اتحاد اس قابل ہے کہ اتنا پریشر گورنمنٹ پہ لائے کہ انہیں کوئی ریلیف مل پائے؟ دیکھیں اگر پی ٹی آئی مولانا صاحب کی امید پہ احتجاجی تحریک کا ارادہ رکھتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ احتجاج کرے ہی نہ. اوکے. کیونکہ وہ احتجاج کبھی میٹیریلائز نہیں ہوگا. خود پی ٹی آئی اپنے تئیں اس قابل ہیں کہ تمام پارٹی اگر ایک ساتھ ہو بشمول جے یو آئی کے، اس سے بہتر جو ہیں پی ٹی آئی کے پاس عددی تعداد ہو سکتی ہے کسی ایک مؤثر احتجاجی تحریک کو چلانے کے لیے. لیکن پی ٹی آئی نے نہ تو کبھی اپنے اوپر اعتماد کیا ہے، نہ اپنے ورکر پہ اکتفا کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی پی ٹی آئی نے گزشتہ 3 سالوں میں خصوصاً الیکشن ہونے کے بعد کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ اپنی پارٹی کو جو ہے متحد کر لیں، اپنی اسٹریٹ موومنٹ کی طاقت چیک کر لیں. ماضی میں لوگ نکلے ہیں نا لاکھوں کی تعداد میں، مارے بھی کئی ہیں، گولیاں بھی کئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن 2 سال سے اب گراف زوال پذیر ہے. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس لیے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے اور آگے پیچھے دوسروں کے دوڑ رہی ہے کیونکہ اپنی طاقت جو ہے
اس کو نہ یہ سمیٹ سکتی ہیں نہ یہ اس کو متحد کر سکتی ہے. تو لہٰذا اب ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب آگے ہوں گے اور ہم اگر پیچھے ہوں گے تو شاید احتجاج کوئی معنی خیز کوئی معنی وہ دے سکے. ٹھیک ہے مروت صاحب، ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا، خان صاحب کو جو ہے وہ شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کا، نہیں منتقل ہوئے، پم چلے گئے، لیکن آج بہنوں کی ملاقات بھی ہو گئی اور کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی، کوئی ٹویٹ بھی اب تک سامنے نہیں آیا کہ اس میں کیا بات چیت ہوئی، خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ سامنے آیا. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ فردر آگے چل کے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل سے بنی گالہ بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب خان صاحب کی بہنیں بہر آ کے سیاسی بیانات دیا کرتی تھی اور جب سوشل میڈیا جو ہیں ملاقات کے دن خبروں کی بوچھاڑ کر دیا کرتا تھا، اس وقت بھی میں اور مجھے سے اور جو ہم خیال تھے پی ٹی آئی کے اندر وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کریں، کیونکہ اس سے ملاقاتوں پہ فرق پڑتا ہے، خان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. تو وہ بجائے اس کی کہ ہماری مدلل بات سے اتفاق کرتے، وہ ہمیں بدلہ جو ہے گالم گلوچ میں دیتے تھے. اب یہ تیسری چوتھی دفعہ ہے کہ ملاقات ہوتی ہے، کوئی سیاسی بیان نہیں ہوتا ہے. تو اس کے نتائج اچھے آ رہے ہیں، ملاقاتیں اب شروع ہیں. لیکن جو سیاسی بیان ہیں، جو خان کے فیصلے ہیں، وہ تو ویسی پارٹی کے اندر سب کو پتہ چل جاتا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی تقریباً ہو جاتا ہے. لیکن یہ میڈیا کے سامنے یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر اس کو جناب علی یہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ اس کے ساتھ اور اپنی جو ہے ایگزیجریشن لگا کے بات کو کہاں سے کہاں پہ لے جاتے تھے. تو یہ ایک اچھی دونوں کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں اسموتھلی ہو رہی ہے. چلیں، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواست ہوئی ہے، کیا واقعی کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے، توہین عدالت ہوئی ہے؟ پوچھیں گے مروت صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مروت صاحب، کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے اب سمجھتے ہیں ہوئی ہے کہ شفا کے آرڈر سے پم چلے گئے؟ گزارش یہ ہے کہ ہماری جو کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین ہیں اور جو فیصلے ہیں، جو سپیریئر جوڈیشری کی نظیریں ہیں، وہ مختلف حالات میں عدالتوں کی اپروچ مختلف رہی ہے. اوکے. بنیادی عنصر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا جس شخص نے، جس ادارے نے یا جس حکومت نے حکم عدولی کی ہے، کیا انہوں نے اس نیت سے کی ہیں کہ عدلیہ کو نیچا دکھائیں، ان کی اتھارٹی کو ایروڈ کریں اور لوگوں کا جو ان پہ اعتماد ہے اس کو نقصان دیں. یہ جو موجودہ جو میٹر ہے، یہ تو اب چونکہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ توہین ہوئی یا نہیں. میں صرف اتنی حد تک تجزیہ کر سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے احکامات میں کوئی ابہام نہیں ہے. کیا ہدایات دی گئی؟ شفا میں لے جانا ہے، علاج دینا ہے، میڈیکل بورڈ بنانا ہے، ملاقات دینی ہے، اور فلاں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ ساتھ میں، فیصل صاحب وہ موجود ہوں گے. نہ ڈاکٹر صاحب تھے، نہ شفا میں علاج ہوا، نہ ایڈمٹ ہوئے. وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی سیکیورٹی، اب کون سی سیکیورٹی؟ کسی نے بم لگایا تھا، کسی نے راکٹ لانچر پھینکے، کسی نے ایمبوش کیا، کہیں وہاں سے کوئی افغانی، جس طرح یہ ہر جگہ افغانی ان کو مل جاتے ہیں، افغانی جو ہیں گرفتار ہو گئے مسلح، یا کوئی جاسوس وہاں سے پکڑے گئے، یا راستوں میں، یا 10 لوگ جمع ہو گئے تھے، کوئی نعرے لگا رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ سیکیورٹی کے نام پہ سب کو تو مامون نہیں بنا سکتے ہیں کہ سیکیورٹی صورتحال ہے. آپ نے سیکیورٹی کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ معاملات پیش آ رہے تھے، خان کی جان کو خطرہ تھا، یا پبلک کی لائفز جو ہیں خطرے میں تھی، یا املاک خطرے میں ہو سکتی تھی. سارا ایریا تو آپ نے کارڈون آف کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توہین عدالت میں حکومت کے لیے بڑی مشکل ہوگی اگر اس کے ٹرائل ہوتے ہیں. ٹرائل تبھی ہوں گے اگر ٹرائل سے پہلے حکومت نے اس غلطی کی تصحیح نہ کر دی. ہو سکتا ہے کہ یہ لگنے سے پہلے ہی خان کو انہی احکامات کے تحت وہی علاج دیں اور اسی اسپتال لے جائیں، تو میرا خیال ہے پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. یا پھر دوسری صورت میں یہ جا کے حکومت سپریم کورٹ سے معافی مانگ سکتی ہے کہ جی ہم سیکیورٹی ریزن سمجھ کے یہ نہ کر سکے. لیکن اگر یہ 2 صورتیں نہیں ہوتی ہے تو پھر تو سپریم کورٹ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو دینا ہوگا. یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. موجودہ حالات میں سپریم کورٹ کی یہ حکم عدولی
اگر اگنور کی جاتی ہیں تو بقایا عدالت ہے تو توقع ہی نہ رکھیں کہ جی ان کی حکم عدولیاں ہوں گی تو اس کا کیا نتائج ہوں گے. ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے سر کہ جو خان صاحب کا فیصلہ آیا، ہاسپٹل چلے گئے، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، ابھی جیسے مولانا نے اتحاد کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، تو حکومت کے پاس بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بانی چیئرمین جو ہے وہ ایک کارڈ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں کہ انہیں باہر لائیں، فلٹریٹ کریں اور اپنے ساتھ ملا لیں حکومت؟ میں تو خیر ویسے اس تھیوری کا قائل ہوں. ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سسٹم میں کم بیک کرنا چاہیے، اور اگر سسٹم کو بھی اس سے بڑی کوئی ریمیڈی مل ہی نہیں سکتی ہے کہ خان جو ہے ساری چیزیں نظر انداز کر کے یہ 28ویں آئینی ترمیم پہ یا صوبوں کے قیام پہ رضامندی کر دے، کیونکہ خان خود ان کا دائی رہا ہے اس آئیڈیا کا، صوبوں کی کریشن کا. اور یہ پاکستان کے لیے بھی ویسے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. دیکھیں ذاتی اختلافات ہیں، خان نے 3 سال گزار دیے، ایک بہت بڑی قیمت خان نے چکائی ہے، لیکن اگر اس کی عوض پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، پاکستان میں جو ہیں یہ تمام سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ مل کے ایک نیا خاکہ، نیا نظام عوام کی بہتری کے لیے دے سکتے ہیں، وہی نظام جس کی خان نے جو ہے تصور پیش کیا تھا 2022 میں. تو میرا خیال ہے کہ ہم آگے جا کے قومی حکومت کی طرف جا سکتے ہیں. اور دیکھیں نا جتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں، جتنے یہ سرحد یونیورسٹی کا واقعہ ہوا، جگہ جگہ گلی محلے یہ سیاست نے نفرتیں وہاں پھیلا دی ہے. یہ نفرتوں کا اختتام تبھی ہوگا جب عمران خان جو ہیں ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور نیشنل گورنمنٹ کیسے بن سکتی ہے؟ مطلب ہے اگر پی ٹی آئی اتفاق کرتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ پارٹی نہ بھی کرے، لیکن اگر خان صاحب اتفاق کرتا ہے، دیکھیے خان صاحب کا ووٹ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے جو اسمبلی میں ان کے ووٹ ہیں یا سینٹ میں ہیں، معنی خان صاحب کا رضامند ہونا جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے. پیپل پارٹی سر کیوں نہیں مان رہی کہ صوبے بننے چاہیے، 28ویں ترمیم آنی چاہیے، 18ویں ترمیم میں جو چیزیں دی گئی تھیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی جو ہیں ان کی صحیح معنوں میں جو سیاست ہیں وہ تو اب سندھ تک محدود ہے. پنجاب کی حالت ہے آپ کے سامنے، کے پی میں، بلکہ ہر جگہ. تو سندھ کو بھی اگر حصوں میں تقسیم کیا جائے، کراچی تو ویسے ہی ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، بلکہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ تو اب آئی سی ٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اچھا بالکل. کراچی میں تو ابھی آپ دیکھیں نا، یہ علی رضا کا کیس ہے، مرڈر کیس، یہ عوامی احتجاج کے تحت تو ہی، ورنہ پولیس نے تو اپنے تئیں اس کو خودکشی بنا دیا تھا. جی ایسے ہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو لوگ گزشتہ چند واقعات ہوئے پروٹوکول کے خلاف، کراچی کو تو ہم نے کبھی انصاف دیا ہی نہیں ہے. وہ شہر ہیں جو پورے پاکستان کی کفالت کرتا ہے. تو لہٰذا لوگ اس روایتی نظام سے متنفر ہو چکے ہیں. بہت بڑی جو ہیں یہ پورٹ ہیں، یہاں نہ کبھی امن رہا، لوگوں نے ہمیشہ آج تک بھتے دیے ہیں. تو لہٰذا اس سے جان چھڑانے کا اور کوئی اور حل ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک علیحدہ یونٹ بنا کے مرکز کے ساتھ یہ کیا جائے. گوادر ہے ہمارے پاس، گوادر بھی ساتھ میں آئے گا آئی سی ٹی کے پاس. اچھا یہی چیز تو پلان ہے نا. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کراچی چلا جاتا ہے، پھر سکر اندرونی سندھ اگر 2 اور صوبے بنتے ہیں. دیکھیں سندھ میں نے کمپین کی ہے پی ٹی آئی کی، آپ کہتے 18 کے 18 شہری سیٹیں کراچی کی پی ٹی آئی نے جیتی ہے. یہ دوسری بات ہے، فارم 47 پہ یہ لے گئے، اور 50 کے لگ بھگ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہاتھ آئی ہے. یہ حقائق یہ ہیں. اور یہ احسانات تو پیپل پارٹی کے ساتھ ہوئے ہیں نا. تو اگر آج ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ساتھ میں ملو، تو حکومت جو ہیں وہ بھی تو انہی کے تو فیل تو ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ جو ہے یہ جو روایتی گدی ہے سندھ کی، اس کے کھونے کے رسک جو ہیں وہ لے لے. لیکن اگر یہ رسک نہیں لیں گی تو ساتھ میں موجودہ جو کیفیت ہیں، جو مناسب ہیں، جو آئینی پوزیشنز ہیں، جو صوبے ہیں، پھر لازماً یہ قیمتیں بھی ہوں گی. تو آپشن کیا ہے؟ کیسے بن سکتے ہیں صوبے؟ ایک تو یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ قرارداد پاس کرے، پھر قومی اسمبلی، پھر یہ وہ
تو آئین تو یہ کہتا ہے آئین نا، یہ کہتا ہے آئین ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ریفرینڈم تو موجودہ حالت میں تو آئین میں 58(6) کے تحت ریفرینڈم کا کنسیپٹ ہے، لیکن اگر آئین نے خود ہی کسی کام کی ادائیگی کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے ادا ہوگا، تو پھر اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہوگا، کوئی اور طریقہ اس کے لیے تو ایجاد اس لیے نہیں ہو پیپل سکتا. پارٹی مان ہی رہی نا پھر. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ہاں. دیکھیں، یعنی قانون اگر ایک بتاتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے اور آپ ایک دوسرا طریقہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ جائز ہے جو آئین اور قانون نے بتایا ہوا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ آئے مل کے صوبے بناتے ہیں. ہاں 28ویں آئینی ترمیم میں یہ اختیار ہوگا جو میرا خیال ہے آرٹیکل 58(6) کے تحت ریفرینڈم جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ ریفرینڈم کے لیے ہم ان شکوں کو بائی پاس کر سکتے ہیں جو صوبوں کو اختیار دیتے ہیں. یعنی کہ آئین کو نہ کہ صرف صوبوں کے کریشن کے لیے بلکہ آنے والے اور سگنیفیکنٹ امینڈمنٹس کے لیے یہی ریفرینڈم کا طریقہ ہوگا. ایگزیکٹو آرڈر کیا ہے؟ ایگزیکٹو آرڈر میں تو نہیں ہو سکتا یہ. کوئی کراچی کو یا گوادر کو ملانے کے لیے کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس ہو جائے کہ وہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں، آرٹیکل 1 آئین پاکستان نے ڈیفائن کیا ہے کہ پنجاب کیا ہے، اسلام آباد کیا ہے، اے پی کیا ہے. تو لہٰذا جب تک یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اس کو آپ آئین میں 2 تہائی اکثریت سے ترمیم کر کے ہی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ایک ایسا اختیار ایروگیٹ کر لیں جو ان کے پاس ہے ہی نہیں. آپ آئین کو وہ رائٹ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹو پاور کے تحت. بالکل ٹھیک ہے معروف صاحب، بہت شکریہ. مجھے لینی ہے بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران جو ہے بڑا کامیاب رہا، اور صدارتی جو ترجمان ہیں ایران کے، انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ اس دورہ کے ثمرات جو ہے وہ بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ دورہ ایران پر کیا پیش رفت ہوئی، اور اس سے بڑی پیش رفت بھی ہونے والی ہے کہ شاید اس دورہ کے بعد جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ معاملات طے پا جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہلے بھی جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دورہ ایران کیا تھا تو اس کے بعد MOU سائن ہوا تھا. تو اس لیے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ کوئی بڑی پیش رفت، کوئی بڑا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر ایک تو بتائیے گا کہ جو آج صدارتی ترجمان ہیں ایران کے، انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ اس دورہ کے ثمرات جو ہے وہ جلد دنیا دیکھے گی. کیا ہو سکتا ہے سر؟ اس سے پہلے بھی مثال موجود ہے کہ جب وہ گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ہوا تھا، MOU سائن ہو گیا تھا. جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں کہ ابھی جو لیٹسٹ خبر جو العربیہ نے دی ہے جو چینل نے، اور ان کے بقول جو ہے کہ جو وزٹ رہا ہے فیلڈ مارشل کا بڑا کلیئر تھا اور ڈسیسو تھا، اور فیلڈ مارشل نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں کنوے کی ہیں ان کو، اور وہ کنسرن کا بھی اظہار کیا ہے خطے کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو جس حالات و واقعات ہیں، تو اس سے کنفلکٹ سے نکلنے کی بات کی گئی ہے. اور خاص طور پہ جو ایک میسیج جو انہوں نے کنوے کیا ہے، اسپیشلی اس میں جو العربیہ نے کوٹ کیا ہے، ان کے بقول یہ ہے کہ امریکنز نے سجیسٹ آفر کیا ہے کہ وہ اپنے نیول بلاکیڈ بھی لفٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکشنز بھی ہٹانے کو تیار ہے، پرووائڈڈ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولے. اور سیکنڈ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے کہ پراکسیز جو ہیں وہ حملے جو خطے کے اندر کر رہے ہیں وہ بند کر دیں. سو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس پہ جو وہاں پہ جو بات چیت ان کی ہوئی ہے، دیکھیں کلیئرٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، انٹیریئر منسٹر سے بھی بات کی ہے، کالیباف جو چیف نیگوشیٹر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، ابو آل ان کی ملاقات ہوئی ہے محسن رضائی سے. ہی از دی سیکرٹری ہیڈ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، ایڈوائزر تو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ہیں، اور ان کی طرف سے بھی یہ بھی ہے کہ کلیئر ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں اور بڑے کنسٹرکٹیو بات چیت ہوئی ہے. سو ایران سے جو میسیجز آ رہے ہیں، اطلاعات ہیں، وہ بہت پازیٹیو آ رہے ہیں. تو امید ہے یہ دیکھیں کہ اصل میں فریم ورک تو آلریڈی بن چکا ہے، اور فیلڈ مارشل نے یہی بات کی اسلام آباد MOU پہ واپس آ جائیں، اور رسپانسبلٹی بنتی ہے امریکہ کی بھی، ایران کی بھی، اس کو امپلیمنٹ کریں اور ایسکلیشن کو فردر ایسکلیشن کو پریونٹ کریں.
اور ساتھ ساتھ جو ہے سیز فائر ہو، اندر 60 دن کی بات چیت ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو اسٹریٹ آف ہارمز کھلے اور اس کے تو بعد جو آپ آئل کا آپ آپ یہ فلو ہے۔ سمجھ رہے ہیں سر، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے؟ لائکلی ہے، دیکھیں کہ آلریڈی وہ تو 17 اگست کو ڈیٹ ختم ہو گئی تھی، جی 17 جون کو ہوا تھا، تو اس میں ایک اور نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، another 60 days کی بات ہو سکتی ہے۔ اور کیونکہ اس دفعہ دونوں سیریس ہے، کیونکہ دونوں کے لیے مشکلات ہیں، آف فریم دونوں چاہ رہے ہیں، جی ایران کے بھی پریشر ہے، اکنامک پریشر ہے، جس طرح آج کل انہوں نے جو سیکرٹری ٹریری ہے ان کے اسکاٹ بیسنٹ، اور جس طرح انہوں نے فائنینشیل انہوں نے کہا جو ایک آن سلاٹ ہے وہ اس نے کل انویل کیا ہے، اس میں بھی بڑی مشکل چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ایران کے لیے مشکلات ہوگی، سملرلی امریکہ کے لیے بڑا پریشر ہے، ڈومیسٹک پریشر ہے، مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، ٹرمپ کی پاپولرٹی گر رہی ہے، سو لائکلی ہے کہ اس چیز پہ ایگری کریں، واپس ایم او یو پہ آئیں اور اسی کو بیس کر کے بات چیت کو آگے لے کے چلے۔ سو فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا دیکھے وہ کنٹینیوٹی ہے جو میڈیشن کی فیلڈ مارشل پاسٹ میں کرتے رہے ہیں، جی اور فیلڈ مارشل اگر آپ کو یاد ہے 7 اور 8 اپریل کی رات کو ان کی جو کنٹینیوس بیک چینل بیک ڈپلومیسی بیہائنڈ دی سینز وہ کرتے رہے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ، پھر ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ، پھر سیز فائر جو 8 اپریل کو ہوا۔ اس کے بعد 11 اپریل کو آپ نے دیکھا پاکستان میں بات چیت ہم نے کروائی، 21 گھنٹے کی بات چیت، جے ڈی وینس یہاں پہ آئے اور پاکستان کی وہ ایک دیکھیں جو اسٹریٹجک ویلیو پاکستان کی اس وقت بھی تھی، اور ابھی بھی فیلڈ مارشل کا جاننا دیکھیں ایسا ہے اٹ ہیز اگین انہانس پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سٹیچر ہے اور پاکستان کی ریلیونس ہے اس پورے کنفلکٹ میں، وہ دوبارہ انہانسمنٹ ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی خواہش اور یہی ہے ہماری ڈیزائر ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ویسٹ ایشیا۔ لیکن وکیل صاحب ہم نے دیکھا کہ جو پلان سے امریکہ کے وہ اہداف جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکے، بمباری کے بعد جو ہے وہ اتنی شدید جنگ کے بعد اب جو ہے وہ امریکہ آ رہا ہے کہ معاشی پابندیاں ایران پر بڑھائی جائیں اور لگائی جائیں، تو کیا یہ فیلئر ہے یا چینج آف پلان ہے سر؟ فیلئر تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، دو رائے بھی نہیں ہے، اور اسپیشلی دیکھیں ملیٹریلی اور پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز تھے وہ حاصل نہیں سکے، ڈسپائٹ 13,000 ٹارگٹس پہ انہوں نے بمبنگ کی، سارا کچھ کیا، لیکن ایران کولیپس نہیں ہوا۔ تو دیٹس وائی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے، انسٹیڈ آف کنونشنل طاقت کے بجائے وہ اب اکنامک پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے اب جو کل سینکشنز کی جو سٹیپس انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، 5 سیکٹرز میں مزید انہوں نے کہا کہ اس پہ سینکشنز لگا دی ہیں، اور ان کے اس میں ایک تو گولڈ پہ ہے، اور اس کے علاوہ شپنگ پہ ہے، ویسلز کے اوپر لگا دی ہے، اور اس کے بعد آئی ٹی جو ٹیکنالوجی پہ لگا دی ہے، اور تو اس طرح بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں، پھر اینٹیٹیز پہ لگا دی، انڈیویجول پہ لگا دی ہیں، اور ایسے ممالک انہوں نے کہا جو ان کے ساتھ کاروبار کریں گے ان پہ بھی ہوں گے، اور انہوں نے کہا دے ول انشور کہ وہ جو سینکشنز کو ایوائڈ نہ کریں، اور جو سمگلنگ کے روٹس ہیں انہوں نے کہا اس پہ بھی ہماری نظر ہوگی۔ سو مشکلات ہوں گی، دیکھیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے، اور جو اسٹریٹجی بھی ہے جو امریکہ کی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں اکنامک پریشر ہو، اندر سے یہ لوگ ہی خود اٹھ کھڑے ہوں اور وہ پریشر ڈیولپ کرے ایرانین رجیم پہ۔ لیکن پہلے جو پلان تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گی ودن 2 اور 3 ڈیز جو ہے وہ لوگ باہر نکلیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی اسلحہ کی فیکٹریاں جو ہے وہ تباہ کر دی ہیں، آرمی ان کی ختم کر دی ہے، بحریہ ختم کر دی ہے، تو پھر ایران کیسے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کچھ دنیا کو بھی؟ دیکھیں جی، ایران کو تو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا، 79 کے بعد سے ایران اس کی تیاریاں کر رہا جی تھا، سو ایران کی تمام فیسلٹیز انڈر گراؤنڈ ہے، جس طریقے سے کنسپٹ ان کا ہے ڈیسینٹرلائزیشن آف کمانڈ ہے، دیٹس وائی دیکھیں ان کے میزائلز اور ڈرونز ہیں، 2 کیپیبلٹیز ہے جن کو وہ یوز کر کے انہوں نے ساری جو ویسٹ ایشیا کو پیرالائز کیا ہوا ہے۔ سو ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا تھا امریکہ بھی، اسرائیل بھی، وہ سمجھتے تھے وینزویلا کی طرح ہم ان کو 2-3 دن میں جب لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیں گے تو یہ تو کلیپس کر دیں گے، ایسا نہیں ہوا، اور اس کے برخلاف جو کہ جو لوگ ان کے مخالفت میں بھی تھے وہ ایران کے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ صرف ان کو فیلئر ہوا، تو وہ انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ اب یہ اس طرح تو مشکل، دیٹس وائی آپ اکنامک پریشر پہ آ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ دراصل وہ سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں، امریکہ بھی ڈھونڈ رہا ہے، اور یقیناً ایران کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایران کے اندر جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پریزیڈنٹ ہے، کالیباف ہے،
عباس عراقچی ہے جی جی وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور اکنامک جو سٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے بریٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.